हाँ, एक उर्दू लाइब्रेरी यानी कि रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भी वो विकास है इस पे नजर आया था। ये मौका आने वाला है, हम तमाम को उसके लिए रेडी होना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लान्स हमारे कदम है, लेकिन उर्दू की बका, उर्दू की प्रमोशन के लिए हमको ये जो बता रहे थे कि कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं हमारे साथ कि क्या जरूरी है उर्दू लैंग्वेज पढ़ना, पढ़ के क्या फायदा होगा, बच्चे बेकार हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो एक उर्दू का खादिम के तौर पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब एक उर्दू मीडियम इदारा शुरू हुआ जिसका मुझे पहला स्टूडेंट बनाया गया, शाहीन दराजात, मेरे ही घर के एक कमरे में, इसमें मुझे पहला स्टूडेंट के तौर पर लैंग्वेज के अंदर मुस्लिम बच्चों के लिए एक मियारी तालीम दे। आज हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला मीडियम से पढ़ा है। इसकी कमी इसलिए हो रही है कि बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, बीजापुर, कई आज कल बता रहा था बेलगाम से 6 बच्चे आए पूरे उर्दू मीडियम के, और अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बच्चे जो उर्दू मीडियम से एडमिशन देते हैं उनका जो शरह है, सक्सेस रेट है, वो हमेशा ज्यादा होता है, प्रमोट नहीं कर पा रहे। और खास तौर पे मुझे याद है मैं करीब 5th स्टैंडर्ड पे था, 10 साल का या 11 साल का था, तब पहली मर्तबा मुझे बेंगलोर को आने का मौका मिला और लालबाग के का बच्चा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह ने कुछ करने का मौका दिया। वो हम बच्चों के अंदर वो ज़ौक़ पैदा करना हो गए, और वो बच्चे जो खास तौर पे अच्छा करते हैं उनको कम्युनिटी एज ए होल हम एनकरेज करना पड़ेगा। उनको इंशाल्लाह 100% उनका खाना, रहना, पढ़ना, एंटायर एजुकेशन फॉर नेक्स्ट 2 years विद नीट एंड IIT कोचिंग विल बी टेकन केयर बाय अस। ये जो NEP के अंदर जो एक देखिए हम लोग ने बहुत प्रोग्राम किए हैं कि NEP के से क्या नुकसान है। बच्चे की जिंदगी भर के लिए मैं मजाक अपने तौर पर बोल सकता हूँ, मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट था, मेरा मजाक उड़ाया जाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह वही स्टूडेंट बैंगलोर यूनिवर्सिटी को टॉप करा, फिर कर्नाटक को टॉप किया, फिर इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया। यकीनन जिस इदारे को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, या आज उर्दू दम तोड़ रही है, उर्दू अखबारात दम तोड़ रहे हैं, उर्दू अखबारात पढ़ने वाले नहीं। हालांकि कोई भी पेपर 5 रुपए 4 रुपए देकर दूसरे पेपर पढ़ते हैं, मगर उर्दू पेपर नहीं पढ़ते। तो अगर अखबार और क्लास स्कूलें खत्म होते रहे तो उर्दू कहाँ बचेगी, ये एक सवाल हमको लगता है। मुशायरे से उर्दू जबान आगे तरक्की नहीं कर सकती। आज हमारे सारे हिंदुस्तान में एकेडमीज बने हुए हैं, हुकूमतें माशाअल्लाह अच्छी ग्रांट्स दी दे, मगर इन एक्चुअल फैक्ट क्या हो रहा है? हर वालिदैन, हर मुसलमान ये चाहता है कि हमारे बच्चे अरबी पढ़े, क्योंकि मुसलमानों की तहजीब और तमद्दुन पूरा उर्दू में। इसलिए आज हमारे बच्चों को स्कूल के, कॉन्वेंट्स के, हम बोलते हैं कि अब बच्चे स्कूल में पढ़ें, जो वो उनकी कंपल्शन है स्कूल और कॉन्वेंट को अच्छे स्कूल को भेजने की। और वहां पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ उर्दू सीखें, अरबी सीखें। तो हम ऐसे इदारे नहीं शुरू किए ताकि उर्दू सीखे। अब ऑनलाइन का जमाना है, आपने वेबसाइट भी आज इनॉग्रेट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको तब्दील कीजिए कि हर घर को यह पहुंचे, उर्दू सीखे इससे। आज ये है कि हर मुसलमान उर्दू से मोहब्बत रखता है। आप जब तक कहा कि अब NEP से फायदा उठा, NEP तो आ जाइए सुभान साहब, ये जो सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का 25 साल पुराना है, 25 साल पुराना है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन मदर टंग। दिस इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट और NEP। पहले से भी ये साइकोलॉजिस्ट तय कर चुके हैं कि बच्चा अगर अच्छी तालीम हासिल करना है तो वो सिर्फ मादरी जबान में ही हासिल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी यही
یہ تھا کہ مادری زبان میں تعلیم ہونا چاہیے. آج بھی جو نئی پی کے آئی ہے اور پیچھے فیوچر میں بھی کوئی پالیسی آئی تو بھی یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مادری زبان کیسے ہے. اور کوئی زبان میں اگر بچے کو سمجھ آتی ہے, یعنی یہ پڑھنا نہیں ہے, رٹنا نہیں ہے, بچے کو جذب کرنا ہے, فاؤنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ بچے جیسا ماں کی زبان سمجھتا ہے بچہ اسی طرح سے وہی زبان میں وہ سمجھتا ہے. تو اس لیے مادری زبان بہت ضروری ہے. اردو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ پرانا سرکولر بڑا 25 سال کا سرکولر ہے کہ کوئی بھی ایک اسکول میں ایک محلے میں اسکول میں 15 بچے لکھ کر دیں گے پرنسپل کو یا ہیڈ ماسٹر کہ ہم 15 بچے ہیں, ہماری زبان اردو ہے, ہم اردو میں چاہتے ہیں. تو اٹ از مینڈیٹری دیٹ they should be taught. تو اس لیے ایسے انجمنوں کی بہت ضرورت ہے. جو فعال ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں ان کے اندر بہت ضروری ہے. اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب بہت سے لوگ ہمارے اردو نہیں جانتے, اس میں اردو کے کلاسز اردو سیکھنے کے دوسرے لوگ بھی یہ نہیں کہ ہم یہ بھی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ہم اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان پریزنٹ کر کے وہ مسلمان بن گئی ہے. اردو کا بھی ایک مذہب آ گیا ہے, مسلمان کو ہم بنا دیے اردو کو مسلمان. جیسے آج سالار میں کہتی ہے کہ کیا لاؤڈ اسپیکر بھی مسلمان. تو یہ حالت ہے ہماری اردو کی زبان اور اس کی تاریخ سب کو معلوم ہے. مسلمان آپٹ کر لیے ورنہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, ہندوستان کی زبان ہے. ہندوستان میں پیدا ہوئے, ہندوستان میں پھیلی ہے, مگر ہم اس کو ایک جذباتی لگاؤ تو ہمارے ہے ہی نہیں, مگر اس کو ہم اس طرح سے نہیں پریزنٹ کر سکے, دوسروں کو پڑھا نہیں سکے, دوسرے اس کے سیکھنے سے باہر دور بھاگتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے زبان. تو جہاں تک کمپلشن نہیں رہتا کوئی نہیں سیکھتا. پہلے اب نارتھ انڈیا میں پنجاب میں اردو کا کمپلشن تھا, ہر آدمی اردو سیکھتا تھا, اردو پڑھتا تھا. ہندو مسلمان سب اردو نارتھ انڈیا میں پڑھتے تھے کیونکہ وہ کمپلشن تھا, وہی زبان رائج تھی, وہی زبان میں خط و کتابت ہوتے تھے, گورنمنٹ کے ریکارڈز وہی زبان میں ہوتے تھے, ہر آدمی سیکھتا تھا. تو اس کو اس کی طرف توجہ نہ چاہیے. میں اللہ شریف صاحب سے بہت امید وابستہ ہیں صاحب. تو انجمن اردو کو آپ نے نہیں جان دی ہے, اب اسے آگے لے جائیے. اس سے جو لوگوں کو اردو کی زبان کی ترقی ہونا چاہیے. انجمن ترقی اردو, اب اس کی ترقی ہونا لازمی ہے, ترقی کرنا ہے. ہم کو ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اردو کی حالت ایسی ہے وہ حقیقت ہے, مگر ہم کو اس میں جان ڈالنا ہے. جیسا کہ آج انجمن ترقی اردو آج میں بہت برسوں سے 2-3 فنکشن پہلے بھی اٹینڈ کیا. ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب شاید ملت نے ہمارے سامنے پیش کیا, جزاک اللہ. اب جو ہے باری ہے اس ہستی کی جن کے لیے ہم یہاں ممکن ہے. میرا مطلب ہے پروفیسر اختر واسع صاحب, ایک نامور ہستی ہے ہندوستان کے نقشے پر. ہم جو ہے ان کی تعریف کے گن گانے سے زیادہ ہم جو ہے ان سے استفادہ کریں گے. میں ابتدا کرتا ہوں کہ اپنے خیالات سے اس محفل شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے, رحمان الرحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں. درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین,
गुंबद खिदरा के मकीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आलबरता काबिल एहतराम सदर अली कद्र जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, मेरे मोहसिन मुरब्बी और हिंदुस्तानी मुसलमानों का रोशन चेहरा जनाब डॉक्टर के रहमान खान साहब, नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करने वाले हमारे दोस्त अरशद साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा साहिबान एजाज, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ उबैदुल्लाह शरीफ साहब का, उनके रुफ़क़ा का, कि उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी कि मैं आज की इस महफिल में शामिल हूँ, इस वेबसाइट का इफ्तिताह भी हूँ और आपसे कुछ बातें भी हूँ। साहिबों, सबसे पहले मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं उन नेक जज्बात और एहसासात के लिए शुक्रिया अदा करूँ जिन्हें मेरी तरफ मंसूब किया गया। वक्त कम है, अल्फाज की परेशानी है और सबसे बड़ी बात ये कि जज्बात की फरावानी है। ऐसे मौके पे सबसे बेहतर तरीका ये है कि बात को मुख्तसर करने के लिए और अपने एहसासात को जाहिर करने के लिए शेर का सहारा लिया जाए। तो मैं गालिब का सहारा लेता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि किस मुंह से शुक्र कीजिए इस लुत्फ खास का गुरसिश और पाए सुखन दरमियान नहीं। साहिबो, यहाँ बहुत सी बातें कही गई। रहमान खान साहब ने बात शुरू की कि उर्दू मर गई थी। ये उबैदुल्लाह शरीफ हैं जिन्होंने कौम इज़नी कह के उसे प्रेजेंट किया, इसके लिए इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात ये याद रखिए, जबानें कभी सरकारों की सरपरस्ती से आगे बढ़ती हैं, न जिंदा रहती हैं, न तरक्की करती हैं। जबानें अपने बोलने वालों की बल पे जिंदा रहती हैं, आगे बढ़ती हैं, तरक्की करती हैं, अपनी जगह बनाती हैं। अगर आपको यकीन न हो तो उर्दू की कहानी ले लीजिए। उर्दू का जन्म खानकाह में हुआ। अमीर खुसरो उसके जनक थे, निजामुद्दीन औलिया उसके सरपरस्त थे। खानकाह से निकली, बाजार में जगह बनाई, बाहर से आने वालों और अंदर के रहने वालों के बीच में राब्ते का जरिया बनी और फिर मार्केट फोर्सेस ने उसे वो कुव्वत अता की कि 600 साल से जो फारसी हिंदुस्तान की सरकारी जबान बनी हुई थी उसको किले मोहल्ला से बाहर निकाला गया और उर्दू मोहल्ला को उसकी जगह बिठाया गया। अगर कल ये हो सकता है, जिले इलाही के जमाने में हो सकता है, आज क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल है, ये सोचना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि सरकारों ने, हो सकता है कि मैं उससे इनकार नहीं करता, जाहिर बात है कि सरकारों ने उर्दू के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन माफ कीजिएगा उससे बुरा सलूक उर्दू वालों ने उर्दू के साथ किया है। बकौल शायर ये बेहिसी, ये बरहमी, ये बेहिसी, ये जो पोजीशन है उर्दू की वो क्या है कि कोई सर्कुलर आप मुझे नहीं दिखा सकते जिसमें ये लिखा गया हो कि आप अपने दरवाजे पर नेम प्लेट उर्दू में नहीं लगा सकते। कोई सर्कुलर किसी सरकार ने ऐसा नहीं निकाला जिसमें कहा गया हो कि अपनी दुकान पे आप जो बोर्ड आवेदा करेंगे वो उर्दू में नहीं होगा। आपको किसने रोका है इससे? आप सबको किसने रोका है कि आप उर्दू का अखबार ना खरीदें और अपने ड्राइंग रूम में न रखें? जी, आपको किसने कहा है कि अपने बच्चों को अगर आप नादरा पढ़ाने के लिए मौलवी का इंतजाम कर सकते हैं तो उर्दू पढ़ाने के लिए अपने बच्चे के लिए एक मौलिम का इंतजाम क्यों नहीं कर सकते? याद रखिए, जबानें सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा नहीं होती, बल्कि जबानें बुनियादी तौर पर तहजीब की आईनादार और पासदार होती है। और जब कोई जबान
اپنے رسم الخط کے ساتھ باقی نہیں رہتی ہے تو یاد رکھیے قوموں کا حافظہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کو میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ بات کہی تھی وہ رپورٹ کی ہوئی, میں اسے پھر دہرانا چاہتا ہوں اور اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں پہ بار بننے کے لیے نہیں, بلکہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے میں لوگ اپنی بری باتوں کو دہرانے میں تکلف نہیں کرتے تو اپنی اچھی باتوں کو دہرانے میں کیا تکلف. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ترکی کا لفظ, اردو کا لفظ ترکی زبان سے مستعار لیا گیا اور ترکی زبان کو کمال اتاترک نے بیک جنبش قلم اس کا رسم الخط بدل دیا. جو فارسی اور عربی میں رسم الخط ہزاروں سال سے چلا آ رہا تھا, اس سے سینکڑوں سال سے چلا آ رہا تھا, اس کو انہوں نے لیٹن میں کر دیا. نتیجہ یہ ہے کہ جو ترک قوم تھی وہ اپنے محتم بشان ماضی, تاریخ اور ادبی اور علمی سرمایہ سے نہیں مذہبی سرمایہ سے بھی محروم ہو گئی. خدا نہ کرے ہم پر آپ پہ یہ وقت آئے. مجھے خوشی ہے کہ انجمن ترقی اردو ہند جو کبھی 1903 میں وجود میں آئی تھی, 1903 میں, اور سر سید کی قائم کردہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے وطن سے اس کا جنم ہوا تھا, اور شبلی اور آزاد نے اس کو ایک طرح سے آگے بڑھایا تھا, صدر یار جنگ نے اس کو آگے بڑھایا, اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں سر تیج بہادر سپرو, ہردے ناتھ گنجرو, جگن ناتھ آزاد جیسے لوگوں نے, راج بہادر گوڑ, ان لوگوں نے اس کو ایک نئی سمت, ایک نئی رفتار عطا کی. ابھی بڑی اچھی بات کہی خان صاحب نے, ہم مسلمانوں کا معاملہ بڑا بندانیے گا اور اردو والوں کا خاص طور سے معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر غلط بات کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے, کچھ لوگوں نے سازش کے تحت یہ کام کیا اور ہم نے یہ مان لیا کہ ہماری زبان ہے. جبکہ عالم فتح پوری میں بڑے اچھے انداز سے ان لوگوں سے جو یہ سازش میں مصروف تھے ان سے کہا تھا کہ ایک طرف ہاتھ میں شنکر کی ہے گلزار نسیم, دوسرے ہاتھ میں چکبست کی رامائن ہے, کیا غضب کرتے ہو مسلم کی زباں کہتے ہو, اپنی سیتا ہی کو بنواتی ہے دیتے ہو. جی اردو والوں کو اس بات پہ آج بھی فخر ہے کہ اردو میں سب سے بڑا ماہر لسانیات اگر آج بھی کوئی ہے, نقاد کوئی ہے, تو اس کا نام پروفیسر گوپی چند نارنگ ہے. جی اردو کا سب سے بڑا جو ویب سائٹ چلایا جا رہا ہے, معاف کیجیے گا, وہ ریختہ ہے, اور جو سنجیو سراف نے قائم کیا ہے. اردو کے مشاعروں کی تہذیب جو ہمارے لیے ایک ہیرا کی حیثیت رکھتی تھی, اس کو دوبارہ بحال کرنے میں شنکر و شاد کا ڈی سی ایم کا مشاعرہ دلی میں, یا بعد میں اگر دیکھیں تو جشن بہار ٹرسٹ کا جو مشاعرہ کامنا پرشاد کرتی ہے وہ ہے. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہم اردو والوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم سینا کو بھی تو کرنے کے آتی ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج کی شام عبید اللہ شریف صاحب اور ان کے رفقا کے ذریعے یہ پہل ہوئی ہے اور آپ سب اس میں شامل ہوئے ہیں. صاحبوں, مجھے مقدار سے کوئی شکایت نہیں ہوتی. یاد رکھیے مقدار جو ہے, ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہزاروں کے مقابلے 313 کو پسند کرتے ہیں. جی اگر آپ میں جذبہ ہے, آپ میں عزم ہے, آپ میں حوصلہ ہے, آپ میں لگن ہے, تو انشاءاللہ اردو کو کچھ نہیں ہوگا. صرف ایک بات کرنے کی ہے, وہ یہ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو بچوں کو انگریزی میڈیم میں نہ پڑھائیں, میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو کنڑ میں نہ پڑھائیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو انگریزی اور کنڑ یعنی جو بھی مقامی زبان ہو, یہاں کنڑ ہے, کہیں تیلگو ہوگی, کہیں تامل ہوگی, کہیں ہندی ہوگی, جس زبان میں چاہیں پڑھائیں, لیکن اردو کو ایک تیسری زبان کے طور پہ ضرور پڑھائیں. اس لیے کہ یاد رکھیے اردو کلچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے اس گنگا جمنی تہذیب کی شناخت ہے جس کو کہ آج مٹانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اور اگر آپ اردو کو بچا لیں گے تو بنیادی طور پہ آپ ان لوگوں کی سازشوں کو بے نقاب کر دیں گے
جو بنیادی طور پہ اردو کو مٹانا چاہتے ہیں. اردو آپ کے لیے برقع نہیں ہے، حجاب ہے، اور حجاب پہ اصرار کرتے رہیے، یہ آپ کا فرض ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ کرناٹکا والوں نے پورے ملک کو، نئی دنیا کو یہ سبق دیا ہے، اور عبید اللہ شریف صاحب نے بھی اس بات کو اپنے لیے ٹھان لیا ہے کہ یہ کام کریں گے. مجھے یقین ہے کہ ان کی پاسبانی میں اردو کا قافلہ آگے بڑھے گا، اور جب ان کی سالاری کے لیے سالار والے تیار ہیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کیسی اچھی بات ہے، کیسی مبارک بات ہے، کیسی سعد بات ہے کہ آج پاسبان کے ایڈیٹر کی صدارت میں جو انجمن ہے اس کی کا جلسہ جو ہے سالار کی بلڈنگ میں ہو رہا ہے. یہی اتحاد اور اتفاق جو ہے ہمیں آگے لے جائے گا، آگے بڑھائے گا اور آگے پہنچائے گا. ایک آخری بات میں آپ سے کہتا چلوں جو مجھے کہنے دیجیے اس پر، وہ یہ ہے کہ حالات سے بالکل پریشان ہوں، حالات سے بالکل وہ نہ ہوں. صرف ایک بات کا خیال رکھیے کہ دنیا میں، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے آخری رسول نے کہا تھا، بخاری شریف کی حدیث، کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، نیچے میں دینے والے ہاتھ. آپ نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی ہے، آپ نے اس ملک کو تاج محل کا حسن دیا ہے، آپ نے اس ملک کو لال قلعے کی پختگی دی ہے، آپ نے اس ملک کو شاہجہانی مسجد کا تقدس دیا ہے، آپ نے اس ملک کو نظام الدین اور معین الدین کا عرفان عطا کیا ہے. یاد رکھیے، لیکن ایک بات، جب تک آپ یہ دے سکتے تھے اس ملک نے ذل الہی بھی آپ ہی کو سمجھا تھا. آج آپ کیا دے سکتے ہیں، اس پر جواب ملے گا دنیا پہ آپ کو، اور آپ کو اس کا فیصلہ کرنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں دستور کی ایک پوزیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے، نیشنل لنگوسٹک کمشنر فار مائنورٹیز، لنگوسٹک مائنورٹیز، نیشنل کمشنر فار لنگوسٹک مائنورٹیز 1957 میں قائم ہوا تھا، اور 2014 میں تک کوئی اردو والا جو تھا اس پر اس کا تقرر نہیں کیا گیا تھا. یہ خاص صاحب تھے جنہوں نے کہ اس خادم کا تقرر اس پوزیشن پہ کیا، اور مجھے گزار ہوں اس کے لیے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی کہتا چلوں، کیونکہ یہ کہا گیا کہ اردو کا روزگار سے تعلق نہیں، اس کا نہیں. صاحبو، ایک بات کا خیال رکھنا، 4 چیزوں کا تعلق معدے سے نہیں دل سے ہونا چاہیے. ایک ماں، ایک مذہب، ایک ملک اور ایک مادری زبان. کیا فریج رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی تو ماں کو گھر سے نکال دیں گے فریج لانے کے لیے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو اردو کو بھی اپنائیے. حسین انجینئرنگ کالج اور ITI کے چیئرمین احمد سراج صاحب، ریٹائرڈ آفیسرز میر انیس احمد صاحب ریٹائرڈ IAS، جناب محمد صلاح الدین صاحب ریٹائرڈ IAS، اور 2 آفیسرز جو ہے کہیں جانا تھا نکل کے، خواتین و حضرات، ہمارے لیے ایک نہایت ہی مسرت اور فخر کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں ایک ویب سائٹ کے افتتاح کے لیے جو ہے پدم شری پروفیسر ڈاکٹر اختر الواسع صاحب نے رضامندی دی اور وہ یہاں آ جائے ہیں. اس کے لیے میں اسد نواز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پروفیسر صاحب کی شخصیت اور ان کی موجودگی ہمارے ساتھ آج اس بات کا ثبوت ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں انجمن طرف اردو کرناٹک ایک اس کا جو کھویا ہوا مقام تھا اس کو حاصل کرے گی. رحمان خان صاحب ہمیشہ سے میرا تعاون کرتے آ رہے ہیں، کوئی بھی ہم سماجی کام کرتے ہیں. آپ کی فکر ملت کے تعلق سے، ملک کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے ہمارے سب کے سینئر قائد ہیں. خاص کر اوقافی معاملات میں جو ہے بہت
بہت زیادہ دلچسپی اردو اسکول سے رحمانیہ اسکول ہر اسکول کو آپ نے گرانٹ دیا. آپ نے اردو اسکول رحمان خان صاحب نے کلاسز روم بنا کے دیے. جی جی جو ابھی بھی کام ماشاء اللہ. 800 بچے اردو پڑھے ہیں. جی نہیں، میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف کرناٹک کے ہر ضلع ہر تعلق میں لیول میں ایک نہ ایک اردو اسکول کا آپ نے گرانٹ دیا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے کمٹمنٹ اردو اسکول سے کیا ہے. رضوان ارشد صاحب کے تعلق سے میں نے کہا، جب ایک بائی الیکشن میں جیت کر آئے تو ہم نے سب سے پہلے ان سے کہا تھا کہ یہ جو شیواجی نگر حلقہ ہے یہ بہت ہی تعلیمی پچھڑا ہوا حلقہ ہے. تو انہوں نے ایک ٹیم لے کر ایک مکمل تمام اسکولس، یہاں تک وہ کنڑ اور تمل میڈیم کے اسکولس بھی اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ تر جو اردو میڈیم اسکولس ہیں یہاں پہ اس حلقے میں، سبھی اسکولس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ کے لیے اس کا ایک بیڑا اٹھایا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کے والد صاحب بھی اردو سے کافی دلچسپی، اردو دان ہے، وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ہیں. جی ہاں. تو آپ یعنی یہ دوسرا جنریشن ہے جو اردو سے. جب میں نے ان کو انجمن ترقی اردو سے کہا تو انہوں نے کہا کہ سر جگہ اس کے لیے لیں گے لیکن ایک ریسرچ لائبریری بنائیں گے. تو وہ اس کے لیے بھی جو ہے کوشش کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد یہ ہوگا. رحمان خان صاحب جو ہے ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ جب وہ مائنارٹی کمیشن میں تھے اردو اسکولس کے تعلق سے، واسطے صاحب کرناٹک میں اردو میڈیم نرسری، پرائمری اور ہائی اسکولس 5588 تقریباً اردو اسکولس میں ہر سال جو ہے جو انرولمنٹس ہوتے ہیں 4,80,000 کے قریب ہوتے ہیں. ٹیچرس جو اردو اسکولس میں ملازمت کر رہے ہیں 24,550. سارے کرناٹک میں مسلمانوں کا انرولمنٹ اردو میڈیم، انگلش میڈیم، کنڑا میڈیم میں جو ہے تقریباً 16,16,400 بچے. ان اسکولوں میں جو ہے ایڈیڈ بھی ہے، ان ایڈیڈ بھی ہے. ڈراپ آؤٹ جو ہے کافی زیادہ ہو رہے ہیں. پہلی سے 5ویں جماعت میں جو بچے داخلے لیتے ہیں 6ٹھی اور 7ویں میں جاتے ہیں تو 50% ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور 10ویں تک پہنچتے 70% کے قریب ڈراپ آؤٹ. اور یہ ڈراپ آؤٹس ان اسکولس میں ہو رہے ہیں جو گورنمنٹ کی بلڈنگوں میں ہیں. پرائیویٹ ایڈیڈ اور ان ایڈیڈ میں جو ہے ڈراپ آؤٹس کم ہو رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے انجمن سے ایک فیصلہ کیا کہ حکومت سے ہم کیا ڈیمانڈ کریں. عموماً مسلمان جو ہے وقف بورڈ، مائنارٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن، مائنارٹی کمیشن، مائنارٹی ڈائریکٹریٹ یہی ہوا کرتا ہے. وقف بورڈ کے اپنے مسائل ہیں. بدقسمتی ہے جو ماہر ہیں، جو اتھارٹی کہا جاتا ہے اس وقت ملک میں اوقافی معاملات میں، اوقافی ایکٹ میں، جناب کے رحمان خان صاحب کوئی تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. جو اقتدار میں آتے ہیں بورڈ میں ان کا اپنا ایک ایجنڈا. تو یہ اردو اسکولوں کے تعلق سے ہم نے ایک سوچا کہ ایک کمیٹی ایک تشکیل دی جائے، وہ ایک رپورٹ تیار کرے کہ جو اسکولس ہیں ان کے لیے انفراسٹرکچر کیسے، ڈراپ آؤٹس ہو رہے ہیں تو کس لیے ہو رہے ہیں. زیادہ تو ڈراپ آؤٹس میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ٹوائلٹس نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کے جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ زیادہ ہے. ہم نے کچھ ہمارے آفیسرس ہیں، میں نے ان سے گزارش کی کہ بھی ایک رپورٹ تیار کیجیے گا تاکہ ہم ہمارے قائدین رحمان خان صاحب ہیں، رضوان ارشد ہیں اور دوسرے جو ایم ایل اے ایم ایل سیز ہیں سب سے مل کر تبادلہ خیال کر ان سے مشورہ کر کے جو ہے سیاسی جماعتوں سے اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کریں کہ اردو اسکولس
اور مسلمانوں کی تعلیمی معیار میں کیسے بڑھایا جائے اس کی ایک رپورٹ تیار کر کے دی. میں ہمارے عزیز اللہ بیگ صاحب جو ریٹائرڈ AIS آفیسر ابھی بھی وہاں آپ کا جو فنکشن ہو رہا وہاں گئے ہیں وہ اس کے انتظام کے لیے, ان سے گزارش کی. ہمارے میر حمید صاحب, صلاح الدین صاحب, یہ دونوں بھی ریٹائرڈ AIS آفیسرس ہیں, اور ایک ہمارے آدمی سلیم صاحب وہ بھی ریٹائرڈ AIS آفیسر ہیں, خالد صاحب وہ KS ریٹائرڈ ہیں. ان پانچوں حضرات سے ہم نے گزارش کی کہ سارے کرناٹک میں تمام اردو اسکولس اور خاص کر ہماری تعلیمی اس پر جو ہے ایک رپورٹ تیار کریں. تو ان حضرات نے اس کو قبول کیا ہے, منظور کر لیا ہے. میں آپ کی موجودگی میں خاص کر رحمان خان صاحب اور رضوان ارشد صاحب کی موجودگی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک پریلیمنری رپورٹ آپ 2 مہینے کے اندر دیجیے, پھر ہم اس کے اوپر تبادلہ خیال کریں گے تمام سے, کیونکہ الیکشن کافی قریب میں آ رہے ہیں. ہمارے ڈیمانڈس منوانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے, کانگریس ہو یا JDS ہو یا BJP ہو, سب سے کہیں گے کہ ہماری تعلیم, ہمیں تعلیم میں جو ہے آگے جانا ہے, تو ہمیں تعلیم کے لیے کیا آپ کو کرنا ہے اس کا ایک ڈیمانڈ رکھیں گے. جو بھی ان کے منشور میں اس کو شامل کرے گا وہ بہتر ہوگا. الیکشن اپنی جگہ ہوتا ہے تو دیکھیں گے کس کا, اس سے معلوم ہوگا کہ کس کی نیت کیا ہے, کیونکہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس کے مد نظر یہ ضروری ہے. میں رحمان خان صاحب سے تبادلہ خیال نہیں کر سکا اس کمیٹی کی طرف سے, کیونکہ آپ دبئی میں تھے, لیکن یہ دل میں سوچ کیا تھا کہ اگر ہم کر رہے ہیں آپ جو ہے پورا ہمیں تعاون کریں گے. آج کا یہ جو ویب سائٹ ہمارا جو لانچ کیا گیا ہے, یہ ویب سائٹ ہمارے اردو دانوں کے لیے, ہمارے اردو دان جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ادیب ہیں, ہمارے شعراء ہیں, ان تمام کے جو ہے جو بھی مواد ہے, اب کچھ مواد ہم نے ڈالا ہے تقریباً آج سے 20 سال پہلے کچھ ہم نے کتابیں شائع کی تھی شعراء کی, جو مرحوم شعراء ہیں ان کے مجموعہ کلام کو بھی اس میں ڈالا ہے. میں آج گزارش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ تمام شعراء کو, ادبا کو, کہ وہ اپنے مواد ہمیں دیں, ہم وہ اس ویب سائٹ پہ ڈالیں گے. ڈاکٹر عارف ہدایت صاحب یہاں موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں اس دور میں جو آپ نے جو ریسرچ کر رہے ہیں, ریسرچ تحقیقات جو آپ کر رہے ہیں, میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے ان تمام چیزوں کو دیں تاکہ ہم جو ہے اس ویب سائٹ پہ ڈال سکیں. اور ویب سائٹ کو بہتر بنانے کے لیے آپ تمام بھی اپنے مشوروں سے نوازیں. خواتین بھی یہاں موجود ہیں جو ہمیشہ ہمارے جلسوں میں, ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں, کافی دلچسپی ہے ان کو بھی اردو سے. تو یہ ویب سائٹ کو اور فعال بنانا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب جو ہے اس کا تعاون کریں گے, بلکہ رازدار کہیں یا ہر مشورے میں آپ کے ساتھی رہے, وہ شخصیت اور ایسا علمی خزانہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. میں سمجھوں گا کہ نوجوانوں کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی لائبریری ہے جس کی قدر کرنی ہے. وہ شخصیت بھی آج ہمارے درمیان تشریف فرمائے. میں آپ کا دل کی امیر گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سابق چیئرمین کرناٹکا اردو اکیڈمی محترم قدیر ناظم صاحب, جو بہت کم عرصے میں ریاستی اردو اکیڈمی کے تعلق سے جو اقدامات کیے اور جس طرح آپ کے اردو کاس سے متعلق اقدامات ہوئے ہیں, یقیناً سنہری تاریخ میں لکھے جانے کے قابل وہ شخصیت بھی آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں آپ کا بھی دل کی امیر گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیے, میں شموگا میں انجمن ترقی اردو شاخ شموگا کا بنیادی سیکرٹری ہوں ابتدا میں, اب جو حالیہ اس کا صدر ہوں. یہ انجمن شموگا میں تقریباً 27 سال سے, اور اب 27 سال سے زبان اور ادب کی خدمت وہاں پر انجام دیتے آ رہے ہیں. ریاست کرناٹک میں صرف چند اضلاع میں یہ انجمن ترقی اردو فعال ہے, گنے چنے اضلاع میں, جس پر سر فہرست نام آتا ہے گلبرگہ کا. ریاست کرناٹک ریاست میں جو انجمن ترقی اردو ریاست کرناٹک تھی, یہ تقریباً 12 سال سے یہاں پر تعطل کا شکار ہوئی ہے. پہلے انجمن یہاں پر تھی,
लेकिन 12 साल से किसी को उसकी फिक्र लायक नहीं हुई कि अंजुमन के जरिए से क्या करना है, किस तरह से करना है, और रियासती शाखें ओपन करने खुलने के ताल्लुक से हो या उनको इलाकनामे देने के ताल्लुक से, कुछ भी इनको फिक्र नहीं रही। तो आने वाले दिनों में जो उर्दू का जो मंजरनामा जो भयानक अंदाज में हमारे सामने आने वाला है कि अगर यही कैफियत रही तो हमारी नस्लों में उर्दू का क्या हाल रहेगा बोलकर, तो इस फिक्र से मैं यहाँ पर कई दौरे करके गुज़िश्ता 6 माह से लगातार दौरे करके पुराने सेक्रेटरीज को भी मिला अंजुमन के यहाँ पर, तो उनसे भी कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। बाज़ अहबाब से मिला तो वो भी जो है बस मशवरे दिए मगर खुलकर मैदान में नहीं आए। लेकिन उबैदुल्लाह शरीफ साहब से मिलने के बाद जो है फिर जो है वहाँ में हवेली और फिर जो है हम जो है जान पहचान के तमाम अजला से अक्सर अजला से जो हमारे अहबाब आए, एक मीटिंग हुई, उनको सदर मुंतखब किया गया। कई अज़ाइम और कई मकासद लेकर जो है ये अंजुमन हम कायम किए हैं। एक जमहूरी तर्ज पर से रियासत की अंजुमन रहेगी जिसमें हर ज़िले का एक सदर या सेक्रेटरी इसका नुमाइंदा रहेगा और जोनल लेवल के तरह जो है 4 शेड्यूल होंगे, 4 नायब मोतमद होंगे, फिर जो है एक सदर और एक जनरल सेक्रेटरी और एक कन्वीनर रहेगा। बाकी तमाम अजला से जहाँ जहाँ अंजुमनें बनती हैं वहाँ से जो है एक नुमाइंदे रहेंगे। उसके बाद जो है हम लाही अमल इख्तियार करते जाएंगे और अमल पैरा होते जाएंगे और जो है आने वाले चंद सालों के अरसे में जो है इंशाअल्लाह इस रियासत का हर मुस्लिम बच्चा अरबी ज़बान जैसे पढ़ता है मकातीब, उसी तरह से वहाँ पर उर्दू पढ़ने का निसाब बनाकर हम उन्हें उर्दू पढ़ाने का जो है बाकायदा निज़ाम बनाएंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आबिदुल्लाह है। मैं बुनियादी तौर पर उर्दू का लेक्चर रहा हूँ, बाद में बहैसियत प्रिंसिपल वजीफा याब हुआ हूँ और फिलहाल जो है अंजुमन तरक्की उर्दू में बतौर मैं कन्वीनर हूँ और शिमला में बतौर ज़िले का सदर हूँ।